नाज़रीन, प्रोग्राम कलाम हयात के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर सुहेल सादिक। और आज हमारे स्टूडियो में हमने जिस शख्सियत को दावत दी है पादरी अमजद ताज साहब हैं। आइए नाज़रीन से खुदा का कलाम सुनते हैं। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी अमजद ताज है और मैं जीसस लाइफ चर्च यूहन्नाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु अल मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ जिसके वसीला से आज मुझे फिर से मौका मिला कि मैं इस टीवी चैनल के ज़रिए से आप तक खुदा के कलाम को लेकर आऊँ और खुदा के कलाम की आज बहुत सारी खूबसूरत बातें हम एक दूसरे के साथ बांटें। इसके बाद मैं खुदावंद के अज़ीम खादम रेवरेंड जॉन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद उनकी पूरी टीम का, जॉन टीवी का। इसके साथ साथ मैं जॉन टीवी का और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिनके वसीला से हम सब यहाँ पर इकट्ठे और खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। मेरी दुआ है खुदावंद जॉन टीवी को, खुदा की खादिम को बहुत ज़्यादा बरकत दे और हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। मेरे जीज़ो, आज के कलाम में से जो हम कलाम का हिस्सा सीखने को हैं वो बहुत अहम और ख़ास हिस्सा है और मैंने इस कलाम के हिस्से को नाम दिया है आओ तब्दील हो जाएं, आओ बदल जाएं। सो आज इसके लिए आपको मेरे साथ चंद लम्हों में रहना होगा, सीखना होगा और खुदा के कलाम को गौर से सुनना होगा। और मेरा ईमान है जो शख्स आज के इस कलाम को गौर से सुनेगा, जो अपनी पूरी तवज्जो इस कलाम की तरफ लगाएगा, मैं ईमान रखता हूँ और मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में वाकई तब्दीली आएगी। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, हम अपनी मरकज़ी आयत को लेंगे जो कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम पौलुस रसूल का करंथियों के नाम दूसरा ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। और यहाँ पर यूँ लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का खूबसूरत कलाम और ये खूबसूरत आयात जो आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ये हमें बताएंगी कि हम किस तरह से नए हो सकते हैं। ये नया हो जाना क्या है, ये तब्दील हो जाना क्या है, आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब हम नए हो जाने की बात करते हैं, जब हम तब्दील हो जाने की बात करते हैं, तो शायद हम दुनियावी तौर पर ये सोचते हैं कि हमारी हालत का बदल जाना, हमारे हुलिये का तब्दील हो जाना, हमारी ड्रेसिंग तब्दील हो जाना, हमारा हेयर स्टाइल तब्दील हो जाना, शायद यही एक तब्दीली है। लेकिन जिस तब्दीली की आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, जिस तब्दीली का ज़िक्र खुदा का कलाम करता है, वो इससे बरक्स है। और आज अगर कोई शख्स इस तब्दीली को कबूल करे, कोई शख्स इस तब्दीली को समझ जाए, तो याद रखें उसकी ज़िंदगी वाकई ही मसीह यीशु में एक नई ज़िंदगी हो सकती है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। जब मैं इस आयत पर गौर करता हूँ और इस नए हो जाने पर ध्यान करता हूँ, इस नए हो जाने की बात को समझता हूँ, तो ये एक नई सोच का नाम है, ये एक नई रवैये और नए मिजाज का नाम है। जब मैं देखता हूँ तो ये एक नई सोच का नाम है। और जब कलाम मुक़द्दस में हमें इस बात के बारे में इल्म हो जाता है कि हम एक नए मखलूक हैं, तो याद रखें इसका सबूत जो है वो हमारी सोच के साथ जुड़ा है, हमारे रवैये के साथ जुड़ा है, हमारे मिजाज के साथ जुड़ा है, हमारे किरदार के साथ जुड़ा है। और यही खुदा चाहता है कि हमारा किरदार तब्दील हो, हमारी सोच तब्दील हो, हमारा रवैया तब्दील हो, हमारा मिजाज तब्दील हो। और जिस शख्स का मिजाज और उसकी सोच तब्दील हो जाती है, वही नया मखलूक बन जाता है। ये नया मखलूक कैसे बना जा सकता है, हमारी सोच कैसे तब्दील हो सकती है, इसके लिए खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम बड़े ध्यान से, बड़े गौर से कलाम के इस हिस्से को समझें, क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम में से अपनी सोच को तब्दील करना सीख जाएंगे, तो याद रखें हम नए मखलूक बन जाएंगे। हम खुदा के नज़र में, खुदा के लिए
اس طرح سے جیسے خدا چاہتا ہے ہم ویسے بن کر اس کے سامنے حاضر ہو سکتے ہیں۔ جب ہم نئی سوچ کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں نئی سوچ کا مطلب ہے نیا کردار، اور نئے کردار کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نیا مزاج، اور جب نئے مزاج کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یسوع جیسا مزاج۔ میرے عزیزو، ہمیں نئے ہو جانے کے لیے، ہمیں تبدیل ہو جانے کے لیے یسوع کے مزاج کو اپنانا ہوگا، ہمیں یسوع کے مزاج کو سمجھنا ہوگا، اور جو زندگی یسوع کے مزاج کو سمجھ جاتی ہے وہ مسیح میں نئی مخلوق بن جاتی ہے۔ مسیح میں مخلوق ہونے کا مطلب ہے، مسیح میں نیا مخلوق ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم مسیح جیسے ہو جائیں، مسیح کی طرح ہو جائے، مسیح کو اپنا لیں، مسیح کی طبیعت ہماری زندگی میں نظر آئے، اور یہی آج خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ جب ہم رویے کی بات کرتے ہیں، مزاج کی بات کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب ہم مسیح یسوع کے مزاج کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں اس نے فلپیوں کے خط کے 2 باب کی 5ویں آیت میں فرمایا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا، تو میرے عزیزو پھر ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہو جاتا ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ ہو جاتی ہے کہ مسیح چاہتا ہے کہ ہمارا مزاج یعنی ہماری طبیعت، ہمارا کردار اس کے جیسا ہو جائے، اور اس کا مزاج کیسا تھا یہ ہمارے لیے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سو ہم چند لمحوں کے لیے آج یہ سمجھیں گے کہ مسیح یسوع کا مزاج کیسا ہے اور اس کو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں، کیسے اس مزاج کو ہم اپنی زندگی میں جامع جو ہے جگہ دے سکتے ہیں، کیسے ہم ظاہری طور پر مسیح کا مزاج اپنی زندگی سے ظاہر کروا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں کہ مسیح یسوع کا مزاج کون سا ہے، کیسا ہے، اور اسے ہمیں کیسے اپنانا ہے، میں سمجھتا ہوں پہلے ہمیں ہماری زندگیوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مزاج کیسا ہے، ہم کیسے مزاج میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہم کیسے کردار میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ ڈفرنس سمجھ میں آ جائے گا، ہمیں جب یہ ایک بڑا جو ہے فاصلہ دونوں مزاجوں میں نظر آ جائے گا، تو پھر ہم صحیح طور پر مسیح یسوع کے مزاج کو، اس کے کردار کو اپنا سکیں گے۔ میں جب اس بارے میں سوچ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا آج پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ چیز استعمال ہو رہی ہے وہ ہے ہماری سوچ، انسانی سوچ۔ پوری دنیا میں سب سے تیزی سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز جو ہے وہ ہماری سوچ ہے، جو نیگیٹو ہے، اور نیگیٹو سوچ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں اور وہ لوگ بڑے ہی بابرکت ہیں جو پازیٹیو سوچ کے ساتھ اور ایسے رویے کے ساتھ جو مسیح یسوع کا ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگیوں کو جانچیں، سمجھیں، تو ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہماری سوچ نیگیٹو ہے یا ہماری سوچ پازیٹیو ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ منفی ہے یا ہماری سوچ ایسی ہے جیسی خدا پسند کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب میں اس کے بارے میں دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری سوچ جو ہے وہ نیگیٹو کیوں ہے اور نیگیٹو کس طرح سے ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں 2-3 باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں اس میں جب غور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو ہماری نیگیٹو سوچ میں ہمیشہ جو ہے ہمارے اندر جو ہمارا مزاج ہے، ہماری سوچ ہے، اس میں ہمیں جو نظر آتی ہے بات، وہ ہمیں فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کے 2 باب کی 6 آیت سے سمجھ میں آئے گی کہ ہماری سوچ میں اور مسیح یسوع کی سوچ میں جو بڑا فرق ہے، اور ہمارے نیگیٹو سوچ اور پازیٹیو سوچ میں جو بڑا فرق ہے وہ کیا ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ ہے مسیح یسوع کی سوچ، یہ ہے مسیح یسوع کا مزاج جسے آج مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ لیکن جب میں اپنے مزاج پر غور کرتا ہوں، جب میں دنیا کے مزاج پر غور کرتا ہوں، جب میں اس سارے معاملات کو غور سے دیکھتا ہوں، تو مجھے ایک بڑا ڈیفرنس نظر آتا ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ ڈیفرنس یسوع مسیح کے نام سے ختم ہو اور ہماری سوچ جو ہے، ہمارا مزاج جو ہے وہ یسوع کی طرح ہو جائے۔ میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع کے مزاج کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کی زندگی میں حلیمی ہے، کیونکہ لکھا ہے اگرچہ وہ خدا تھا، خدا کی صورت پر تھا، اس نے کائنات کو بنایا ہے، کریٹ کیا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔
اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حلیم کر دیا، اپنے آپ کو فروتن کر دیا۔ اور جب ہم آج جس سوچ میں ہم جیتے ہیں، جب اس پر غور کرتے ہیں تو شاید حلیمی ہمارے اندر کم ہے، شاید حلیمی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، شاید حلیم ہونا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور جو زندگی حلیم نہیں ہوتی، یاد رکھیں اس کا مزاج تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ زندگی خدا کے مزاج کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آج زندگیوں میں ہے، لکھا ہے یسوع اگرچہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، انسان بنا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور ہمارے درمیان ایک خادم بن کر رہا۔ تو کیا آج ہماری سوچ ایسی ہے؟ میں اگر غلط نہیں ہوں تو شاید ہم میں سے ہر ایک کی سوچ حاکم بننے کی ہے، اختیار والا ہونے کی ہے، بڑا آدمی بننے کی ہے۔ اور میں ہمیشہ اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسا سوچیں کہ آپ کو بڑا آدمی بننا ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے لیے، بڑا انسان بننے کے لیے آپ کو کلام کہتا ہے کہ آپ کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے جو شخص حلیم ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، صابر ہو جاتا ہے، ہمبل ہو جاتا ہے، وہی شخص بائبل کہتی ہے بابرکت ہو جاتا ہے، وہی شخص سرفراز ہو جاتا ہے، وہی شخص جو ہے وہ زندگی میں بابرکت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ میں سے گھمنڈ کو نکالنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ میں سے، اپنے رویے میں سے جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، ہمیں اس گھمنڈ اور اس میں کو نکالنا ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو شخص جو ان کے پاس علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، جو ان کے پاس قابلیت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، جو ان کے پاس سورسز ہیں وہ کسی کے پاس نہ ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کا مقام، ان کا وقار، ان کی پوزیشن وہ بہت الگ ہو اور وہ دوسروں سے ہمیشہ اس طرح سے الگ نظر آئیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ ثابت کریں۔ لیکن ایسی سوچ جو ہے وہ مسیح کا مزاج نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہم جج نہیں ہیں، ہم بہت جلد دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، دوسروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم دوسروں کے کیڑے نکالتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ منفی سوچ ہے، یہ یسوع کا مزاج نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب ہم یسوع کے مزاج پر نظر کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، خوبصورت خدا کی خدمت ہمارے سامنے ایک تصویر کی مانند ہے جو ہمیں یسوع کے کردار کے بارے میں بتاتی ہے، یسوع کی سوچ کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور اگر وہ کردار، وہ سوچ ہماری زندگی میں آ جائے تو پھر ہم مسیح میں نیا مخلوق ہو سکتے ہیں۔ جب میں سوچ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں یہ منفی سوچ کہاں سے آتی ہے، ہم کیوں منفی سوچتے ہیں، ہم کیوں ایسی سوچ کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں۔ تو دو بڑی وجوہات میرے سامنے آئیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان دو باتوں کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، غور کریں تو میرا ایمان ہے کہ یہ منفی سوچ ہماری زندگی سے جاتی رہے گی اور مسیح کی سوچ، مسیح جیسا مزاج ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ پہلی بات، یہ منفی سوچ جو ہے یہ ہمیں بائی برتھ نہیں ملتی، یہ ہم سیکھتے ہیں، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ یعنی جو شخص اپنی زندگی میں جیسے ماحول میں رہتا ہے، جیسی تربیت اس کو ملتی ہے، اس کی سوچ بھی ویسے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی اور ڈیولپ ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت خدا سے حکمت کو مانگتے رہیں، کیونکہ انسان ہمیشہ سے سیکھنے کے عمل میں سے گزرتا ہے، اور وہ جو چیزیں سیکھتا ہے وہ اس کی طبیعت کا، اس کی سوچ کا اور اس کے کردار کا حصہ بن جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں تو آج ہمارے اندر جو منفی سوچ ہے اس کا تعلق ہماری تربیت کے ساتھ ہے۔ ہم جیسے ماحول میں رہے، ہم جیسے انوائرمنٹ میں رہے، ہم جیسے لوگوں میں رہے، وہی اثر ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے ہم جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں سے بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں اثر کرتی ہیں اور وہ ہم پر بہت زیادہ گہرا اثر ڈال کر ہماری سوچ، ہماری تربیت، ہمارا جو کردار ہے اس کو تبدیل کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ میں نے یہ بڑی کامن سی بات دیکھی ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنے کی، دوسروں کے خلاف باتیں کرنے کی، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن جاتی ہیں چیزیں، اور جب یہ حصہ بن جاتی ہیں تو پھر یہ ہم سیکھ لیتے ہیں، ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، اور ہم دوسروں کو جیسے دوسرے کرتے ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہی چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر انہی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری سوچ، منفی سوچ زیادہ رہتی ہے۔ میرے عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کی چیزوں کے لیے یا دوسروں کی پوزیشن کے لیے دیکھ کر، ان کے رتبے، ان کے معیار، ان کے مقام کو دیکھ کر ویسا بننے کی کوشش میں بعض اوقات
اپنی سوچ کو ہے جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں، نیگیٹو کر لیتے ہیں، منفی کر لیتے ہیں، اور پھر اس طرح سے وہ چیزوں کو حاصل کرنے کی جستجو جو ہے وہ ہماری سوچ کو منفی کر کے ہمارے مزاج کو، ہمارے کردار کو خراب کرتی ہے۔ جب میں ان دونوں باتوں پر غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آج خدا چاہتا ہے کہ ہمارا مزاج جو ہے وہ یسوع جیسا ہو جائے۔ ہماری تربیت، ہماری زندگی میں وہ خواہشات جن سے ہمیں دور رہنا ہے، جن سے ہمیں کنارہ کرنا ہے، ان سے کنارہ کر کے ہماری تربیت، ہماری سوچ یسوع جیسی ہو جائے، ہماری خواہشیں ببلیکلی ہو جائیں، ہماری خواہشیں ہمیشہ کی زندگی اور روحانی نعمتوں کی ہو جائیں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ نئی مخلوق یا ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ میں اس بات کے بارے میں جب سوچتا ہوں کہ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، تو مجھے اس بات کی اس طرح سے سمجھ آتی ہے کہ جس زندگی میں جس شخص کی سوچ، جس کا کردار، جس کا رویہ مسیح یسوع جیسا ہے، وہی مسیح یسوع میں نیا مخلوق ہے، کیونکہ مسیح یسوع میں ہونے کا مطلب ہے مسیح جیسا ہونا۔ تو میرے عزیزو، مسیح یسوع کی طبیعت پر غور کریں، دیکھیں، اس کی سوچ پر غور کریں، اس کے مزاج پر غور کریں، کیونکہ لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا۔ سو ہمیں تبدیل ہونے کے لیے مسیح جیسا مزاج چاہیے، ہمیں اس کے مزاج کی ضرورت ہے۔ اس کے مزاج میں خوبصورت باتیں ہیں، میں 2 باتیں صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مسیح یسوع کے مزاج میں خوبصورت بات کہ وہ نیگیٹو نہیں سوچتے تھے۔ کبھی بھی آپ بائبل کی ہسٹری دیکھ لیں، خداوند یسوع مسیح نے کبھی نیگیٹو نہیں سوچا، اس نے نیگیٹو چیزوں میں سے پازیٹیو چیزیں نکال کر ہمیں دی۔ اس نے ہمیشہ ہم اچھے ہونے کے لیے، اچھے کردار میں تبدیل کرنے کے لیے کام کیا۔ کسی کے کردار کو نیگیٹو اگر ہے بھی تو اس نے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کام کیا۔ اس کی سوچ، اس کی تھنکنگ، اس کا مزاج ہمیشہ سے یہی رہا کہ ہر شخص جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچے۔ اس لیے تو لکھا ہے وہ اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ سو ہمارا مزاج سب سے پہلے ایسا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے پازیٹیو سوچ سکیں، ہمارے سوچنے کا انداز بڑا فرق ہو، ہم دوسروں کے لیے ایسے سوچیں جیسے مسیح سوچتا تھا کہ یار یہ میرا بہن ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ ایک انسان ہے، یہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور مجھے اس کے لیے پازیٹیو سوچنا اور پازیٹیو کام کرنا اور اس کو ہمیشہ کی بادشاہت کا حصہ بنانا ہے۔ اگر یہ ایسی سوچ رکھیں گے تو یاد رکھیں یہ مسیح یسوع کی سوچ تھی، یہ مسیح یسوع کا مزاج تھا۔ وہ دوسروں کو بچانے کے لیے ہمیشہ سوچتے اور اس کے لیے ایفرٹ کرتے تھے۔ سو پہلی بات آج میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم یسوع کی طرح سوچنا شروع کریں، دوسروں کی فکر کریں۔ اس کے مزاج میں دوسروں کی فکر تھی۔ ہمارے مزاج میں کیا ہے؟ ہمارے مزاج میں صرف اپنی فکر، میں ہے، میرا کام ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، میری بات سنی جائے، میرا کام ایسے ہو جائے، میں یہ حاصل کر لوں۔ لیکن مسیح یسوع کیا کہتے تھے، مسیح یسوع کیا کرتے تھے، یہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا مزاج یسوع کی طرح ہو جائے۔ سو پہلی بات، وہ دوسروں کی فکر کرتے تھے، وہ کیئر کرتے تھے اور نیگیٹو نہیں سوچتے تھے، وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچتے تھے کہ میں کس طرح سے دوسروں کو ٹیچ کر کے، دوسروں کی تربیت کر کے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے، معجزات کر کے ان کو خدا کے قریب لا سکوں۔ سو یہ جو ہمارا مزاج ہے، اگر ہمارا مزاج ایسا ہو جائے تو یاد رکھیں ہم تبدیل ہو سکتے ہیں، ہم نئے مخلوق ہو سکتے ہیں، اور پھر مسیح یسوع جیسے فرماتے ہیں کہ ہمارا مزاج جو ہے وہ یسوع کی طرح ہو سکتا ہے۔ دوسری بڑی بات جو میں دیکھتا ہوں، مسیح یسوع کی زندگی میں معافی تھی، اس کے مزاج میں معافی تھی، اور جب ہم اس کے مزاج پر نظر کرتے ہیں تو اس نے ہمیشہ معاف کیا۔ اس نے تو ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے اسے قتل کر دیا، جنہوں نے اسے صلیب دے دی۔ کلام کیا کہتا ہے؟ جہاں پر اس کو صلیب دیا گیا، جہاں پر اس کو مارا جا رہا تھا، جہاں پر اس پر ظلم کیا جا رہا تھا، وہ وہیں پر کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اس کے مزاج کی بات ہے، یہ اس کی سوچ کی بات ہے کہ وہ دوسروں کی کیئر کرتا تھا اور پھر دوسروں کو معاف کرتا تھا۔ غور کریں، میرا مزاج کیا مسیح یسوع جیسا ہے؟ کیا میں کسی کو معاف کرتا ہوں؟ کیا میں کسی کے لیے معافی چاہتا ہوں؟ کیا میری زندگی میں ایسی حلیمی، ایسی فروتنی ہے کہ میں کسی کو معاف کر سکوں؟ یا میں کسی کی بات کو اپنے دل میں رکھ کر اس کے خلاف کام کرتا ہوں، اس کو برا بھلا کہتا ہوں، اس کا نقصان کرنا چاہتا ہوں؟ میرے عزیزو، ایسے لوگ کبھی بابرکت نہیں ہوتے،
ایسے لوگ کبھی نئے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں مسیح جیسا مزاج ہوگا تبھی نئے ہوں گے، کیونکہ مزاج ہی ہمیں نیا کرتا ہے، سوچ ہی ہمیں نیا کرتی ہے۔ نئے کپڑے جتنے مرضی پہن لیں، نئے آپ بال جتنے مرضی اچھے بنا لیں، آپ نئے جتنا مرضی اچھے بڑے گھر میں نئی گاڑی لے لیں، آپ نئے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی سوچ نئی نہ ہو جائے۔ میری دعا ہے خداوند ہمیں ہماری سوچ میں نیا کر دے، ہماری زندگی میں وہ جو نیگیٹو سوچ ہے، وہ جو منفی سوچ ہے، خداوند اس کو ختم کر دے اور اس کے جیسا یعنی یسوع جیسا مزاج ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اس کے مزاج کی ایک اور خوبصورت بات، یہ آخری بات ہے، بہت ساری باتیں ہیں، پھر کبھی موقع ملا ہم ضرور اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، لیکن دوسری بڑی بات جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یسوع کے مزاج میں محبت تھی، وہ سب سے پیار کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں جس زندگی میں محبت ہوتی ہے، جس زندگی میں پیار ہوتا ہے، اس کی زندگی میں یسوع ہوتا ہے، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ محبت ہے۔ میرے عزیزوں اپنی زندگی میں محبت لے کر آئیں، دوسروں کے لیے احساس لے کر آئیں۔ محبت جو ہے وہ احساس پیدا کرتی ہے، وہ آپ کے اندر جو ہے وہ نہ صرف برداشت کی قوت دیتی ہے بلکہ دوسروں کی بہتری کو کرنے کے لیے آپ کے کردار میں کام کرتی ہے۔ جیسے کہ ہم اگر کرنتھیوں کا خط اس کا 13واں باب دیکھیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت باتیں محبت کے بارے میں لکھی ہیں کہ محبت کی خوبیاں کیا ہیں، اور اگر ہم وہ ساری خوبیاں دیکھیں جس میں وہاں پر لکھا ہے کہ وہ برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے اور دوسروں کی بہتری چاہتی ہے، تو یہ ساری خوبیاں جو ہیں یہ ہماری زندگی میں کام کریں گی، یہ ہماری زندگی میں آ جائیں گی۔ یاد رکھیں نئے ہونے کا مطلب ہے نئی سوچ میں آ جائیں، اور جو نئی سوچ میں آتا ہے وہی مسیح میں نیا ہے۔ اگر ہم آج بھی پرانی سوچ میں جی رہے ہیں، ہماری سوچ منفی ہے، ہمارا کردار منفی ہے، ہم نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، تو پھر مسیح یسوع میں ہم نئے مخلوق نہیں ہیں۔ لیکن جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئی سوچ کے ساتھ مسیح یسوع میں ہے۔ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، دوسروں کی بہتری کے لیے کریں۔ مسیح یسوع کا مزاج جو اس کے اندر تھا، مسیح یسوع کے مزاج کی یہ بات ہے کہ وہ دعا گو تھا، وہ مزاجی طور پر، وہ فیلنگز کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ آج ہم شاید روایتی طور پر دعا کرتے ہیں، ہمارے مزاج میں شاید دعا بھی نہیں ہے، شاید ہمارے مزاج میں شکر گزاری بھی نہیں ہے، ہم روایتی طور پر شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن یہ مزاج ہے۔ اس مزاج کو جو مسیح یسوع کا تھا اپنی زندگیوں میں جگہ دیں تاکہ ہم سب نئے ہو جائیں اور بابرکت ہو جائیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔